प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हामिला यानी प्रेग्नेंट लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। तो दोस्तों, उसके भाइयों ने उसे ज़मीन के अंदर क्यों दफना दिया था और उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वाक़या में बताए गए कुछ नाम बदले हुए हो सकते हैं। ये वाक़या नासिर नाम का एक शख्स बयान करता है। नासिर कहता है कि आज से 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाते थे ताकि पुलिस हमें पकड़ ना सके। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फौरन से फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नज़रों में आ गया। पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं तेजी से भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नज़रों से छुपने में कामयाब हो गया। फिर मैं बस पर बैठ गया और कहीं दूर जाकर उतर गया। जहां मैं उतरा था उस जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैं जिस जगह उतरा था वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। सामने एक कब्रिस्तान था। मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। 14वीं का चांद अपनी उरूज पर था, जिसकी वजह से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि रात कब्रिस्तान में ही गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। नासिर कहता है कि मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी उस रात थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जहां जान के लाले पड़ जाए। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक शावल थी जो काफी मोटी थी। शावल अपने ऊपर तान कर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी कि भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो, मैं गुनहगार नहीं हूँ। यह आवाज सुनकर तो जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए हम तो समझ रहे थे कि तू खाला के घर है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज बच्चा अपने पेट में लिए वहाँ रह रही थी। एक लड़के ने लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। ये मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो, कोई देख लेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन कर दिया और चले गए। लड़की को जिंदा कब्र में दफन करने के बाद वो सब वहाँ से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उस कब्र के पास आया। जल्दबाजी में वो लोग कुदाल वहीं पर फेंक गए थे। मैंने जल्दी से कब्र खोलना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा दफन किया गया है। मेरी पूरी कोशिश यही थी कि मैं उस लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब उस लड़की की आवाज़ कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वो लड़की अभी तक जिंदा है। अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि जल्दी से कब्र खोल सकूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, एक आम आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को निकालने की कोशिश ज़रूर करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेज़मीर नहीं हो सकता जितना इस लड़की के भाई थे। किसी को जिंदा दफन करना कहाँ की इंसानियत थी। मैं कब्र खोल रहा था और मैंने
قبر میں ایک سوراخ کر دیا تاکہ لڑکی تک آکسیجن پہنچتا رہے، لیکن اچانک ہی اس لڑکی کی چیخیں بلند ہوئی تو میری جان نکل گئی۔ مجھے لگا وہ مر گئی ہے۔ میں نے اس کی آواز سننے کی کوشش کی، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو مجھے مایوسی ہونے لگی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اچانک ہی قبر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں پریشان ہو گیا، بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے؟ قبر کے اندر تو لڑکی تھی، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اب مجھے لڑکی کے کراہنے کی آواز بھی سنائی دی، یعنی لڑکی زندہ تھی۔ میں خوف زدہ تو بہت تھا، لیکن جو بھی تھا مجھے قبر کھودنی تھی اور لڑکی کو باہر نکالنا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنے اندر ہمت جمع کی، لیکن جیسے ہی قبر مکمل طور پر کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہو، کیونکہ قبر میں ایک پیدا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی نڈھال تھی، قبر میں پڑی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ لڑکی حمل سے تھی اور اس نے قبر میں بچے کو جنم دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس لڑکی کو اور اس کے بچے کو نکالا۔ میری جو شاول تھی اس سے میں نے اس لڑکی کا جسم ڈھانپ دیا۔ لڑکی کی حالت بہت خراب تھی اور وہ تکلیف میں تھی۔ وہ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں کہ اچانک ہائی وے پر مجھے ایک وین آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں اس بچے اور ماں کو چھوڑ کر جلدی سے ہائی وے کی طرف دوڑا۔ میں نے وین کو رکنے کا اشارہ کیا، پتہ نہیں کیسے، لیکن اتنی رات میں بھی وہ لوگ رک گئے، لیکن وہ ڈر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری بیوی اور میں قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اچانک قبرستان میں ہی میری بیوی کو درد شروع ہوا اور اس کی ڈیلیوری ہو گئی۔ میں نے ان سے مدد کے لیے کہا تو وہ تصدیق کرنے کے لیے میرے ساتھ آئے، تو اس نے اس لڑکی اور بچے کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گئے اور انہیں میری بات پر یقین ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ان تینوں کو مدد کی ضرورت ہے، واقعی یہ لوگ مصیبت میں ہے۔ وین والوں نے ہماری مدد کی اور اس لڑکی اور اس کے بچے کو اسپتال لے گئے۔ بینک سے میں نے جو چوری کی تھی اس کا حصہ اپنے ساتھیوں سے مانگا تو انہوں نے میرا حصہ مجھے دے دیا۔ میں لڑکی کو اس جگہ لے گیا جہاں میں خفیہ طور پر رہ رہا تھا۔ جب اس لڑکی کی حالت سنبھل گئی تو میں نے اس سے سارا معاملہ پوچھا۔ اس نے اپنی کہانی بتانی شروع کی اور بتایا کہ میرا نام سدرا ہے، میں ایک نیک لڑکی تھی۔ ایک دن اچانک کالج سے واپس آتے ہوئے ایک لڑکا میرے پیچھے لگ گیا اور اس نے مجھے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا نمبر بھی نیچے لکھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے انکار کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں شیطان مجھے شاید ورگلا دیا تھا اور ایک کمزور لمحے کی زد میں آ کر میں نے اس کے موبائل میں کال کی اور یوں ہمارا رابطہ ہو گیا۔ پھر بات ملاقاتوں تک پہنچ گئی۔ میرے 4 بھائی تھے۔ جب وہ کام سے باہر جاتے تو میں اسے گھر پر بلا لیا کرتی تھی۔ گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے وہ گناہ بھی کر دیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور جس کی سزا اب میں بھگت رہی ہوں۔ جب اس لڑکے کا ناجائز اولاد میرے پیٹ میں پلنے لگا تو میں اس بات کا ذکر اپنی خالہ سے کیا۔ میری خالہ نے مجھے بہت باتیں سنائیں، لیکن انہیں اپنی عزت بچانی تھی، اس لیے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب حمل ضائع نہیں ہو سکتا ورنہ لڑکی کی موت ہو جائے گی۔ میں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنا رشتہ میرے گھر بھیجے، تو اس نے کہا کہ یہ بچہ نہ جانے کس کا ہے اور میں اس پر الزام لگا رہی ہوں اور مجھ جیسی بدکردار لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ اب معاملہ سنگین ہو چکا تھا۔ میری خالہ نے کہا کہ اگر تمہارے بھائیوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو تم جان سے جاؤ گی۔ خالہ نے میرے بھائیوں کو میری بیماری کی جھوٹی کہانی سنائی اور کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔
میرے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا کھانا وغیرہ بناتی ہے، ہم کیسے اس کے بغیر گزارا کریں گے؟ ہم دن کو کام پر جاتے ہیں، پیچھے یہ گھر سنبھالتی ہے۔ خالہ نے کہا یہ بیمار ہے، تم لوگ شادی کر لو، اگر کام والی ہی چاہیے تو۔ نہ جانے میری خالہ کیسے میرے بھائیوں کو راضی کیا اور مجھے اپنے گھر لے کر آئی۔ خالہ کے گھر میں ان کی بیٹی اور بیٹا رہتے تھے، انہیں ساری کہانی مجبوراً سنانی پڑی۔ میں نے حمل کے 9 مہینے وہاں گزارے، لیکن جب میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس دن میرے بھائی میری خالہ کے گھر پہنچ گئے اور انہیں نہ جانے کیسے خبر ہو گئی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے واپس گھر لے آئے اور پھر یہاں قبرستان لے آئے اور مجھے زندہ دفن کر دیا۔ جب مجھے قبر کے اندر دفن کر دیا اور میرا دم گھٹنے لگا تو میں چلانے لگی اور میں اللہ پاک سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں تکلیف میں رو رہی تھی، ایک طرف تو میرا دم گھٹ رہا تھا، دوسری طرف مجھے حمل کا درد شروع ہو گیا۔ میں نے سچے دل سے توبہ کی اور کبھی کوئی گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ پاک سے دعا مانگی۔ میں نے روزے رکھے، نماز پڑھی، تہجد پڑھی اور میں گمراہ ہو گئی۔ اے میرے رب، مجھے آخری موقع دے دے، مجھے اس قبر سے نکال دے۔ میں ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اگر میری کوئی نیکی تجھے پسند ہو تو اس کے بدلے مجھے آج یہاں سے نکال دے۔ میں جانتی تھی کہ آدھی رات کو قبرستان میں کوئی بھی نہیں مجھے بچانے آئے گا، لیکن کچھ وقت اللہ پاک کو میں نے دل سے پکارا تھا۔ میرا یقین کامل تھا ان لوگوں نے قبر میں زیادہ مٹی نہیں ڈالی تھی۔ جس کے بعد تم آ گئے، تم نے پہلی کوشش میں ہی میرے لیے ہوا کا راستہ کھول دیا۔ ایک پل کو مجھے لگا کہ میرے بھائی واپس آ گئے مجھے نکالنے کے لیے، کیونکہ ان کے سوا قبرستان میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ میرا بچہ کیسا بچہ ہے جس نے اپنی پہلی سانس قبر کے اندر لی۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور اپنی آخری سانس کو پورا کرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں، لیکن اس بچے کی زندگی کی شروعات انوکھی تھی، جس نے زندگی کی پہلی سانس قبر کے اندر لی تھی۔ میں نے اللہ پاک سے وعدہ کیا کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گی اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ ہم اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ تہجد گزار لڑکی تھی، وہ عبادت کیا کرتی تھی، لیکن میں بہک گئی اور اپنے رب کو بھول بیٹھی تھی۔ لیکن دیکھو تو صحیح، اللہ پاک نے کس طریقے سے میری مدد کی، اور آج میں سوچ رہی ہوں کہ کیسے میں نے اپنے اتنے مہربان رب کی نافرمانی کی تھی، اس شخص کے خاطر جو بدکار کا الزام لگا کر مجھے بیچ راہ پر چھوڑ گیا۔ ناصر کہتا ہے کہ سدرا اپنی کہانی سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تمام واقعہ میرے لیے بھی بہت ہی عبرتناک تھا، میں بھی اس واقعہ کا حصہ تھا۔ اسی وقت میں نے بھی گناہوں سے توبہ کر لی اور سدرا سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ سدرا سے شادی صرف میں نے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا، تاکہ اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے۔ آج میں علم رکھنے والا بندہ ہوں، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانا اور میری بیوی عورتوں کو درس دیتی ہے اور ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ آج محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں ہر طرف نور ہی نور آ گیا۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن
اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔